अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तीसरे बाब के अंदर कल के सबक में हमने हदीस मुबारक की तारीफ और फिर हदीस मुबारक के साथ जो चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका माना, मतलब और मफहूम समझने की कोशिश की थी। अभी हदीस मुबारक की तकसीम शुरू हो रही है। बुनियादी तौर पर हदीस मुबारक की दो किस्में हैं। नंबर एक मुतवातिर और नंबर दो खबर वाहिद। आगे फिर कुछ किस्में तवातुर की चलती हैं और कुछ किस्में ऐसी हैं जो खबर वाहिद की चलती हैं। बुनियादी किस्में हदीस मुबारक की दो हैं, या तो मुतवातिर होगी या खबर वाहिद होगी। मुतवातिर उस हदीस मुबारक को कहा जाता है जिसको रिवायत करने वाले, नकल करने वाले हर जमाने में बहुत ज्यादा अफराद हों, इतने ज्यादा हों कि अक्ल सलीम उनके झूठ पर इत्तेफाक करने को नामुमकिन और महाल समझे। जिस बंदे की अकल ठीक है वो ये फैसला करे कि यार इतने सारे बंदे मिलकर झूठ बोलें, एक होता है झूठ बोलता है, दूसरा होता है झूठ बोलता है, इतने ज्यादा तादाद में ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात की, सहाबे किराम की एक जमात ने उसे नकल किया, आगे सहाबी ने बात नकल की, ताबईन की एक जमात ने उसको नकल किया। चलते 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 ये बात साहिबे किताब तक पहुंचे। जिस मुहद्दिस ने अपनी किताब में उस हदीस मुबारक को नकल किया वहां तक ये तादाद बड़ी कसीर तादाद में हो, इसे मुतवातिर कहते हैं। कितने हो? सही कौल के मुताबिक ये तादाद मुतय्यन नहीं है। बाज वैसे कहते हैं 4 होने चाहिए कम अज कम, बाज कहते हैं 7 होने चाहिए, बाज कहते हैं 10, बाज कहते हैं 12, बाज कहते हैं 20, बाज कहते हैं। लेकिन सही बात यह है कि ये तादाद मुतय्यन नहीं है। बस इतने हों कि अक्ल सलीम उनके झूठ पर इत्तेफाक को महाल समझे। इंसानी अकल कहती है कि यार ये सारे के सारे झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता, इसे मुतवातिर कहते हैं। खबर वाहिद वो हदीस मुबारक है जिसको नकल करने वाले रावी इतने ज्यादा ना हो, इन उसमें गलती का इम्कान हो सकता हो। नकल करने वाले रावियों की तादाद ज्यादा ना हो तो उसे खबर वाहिद कहते हैं। फिर खबर वाहिद की मुख्तलिफ तकसीमें चलती हैं, मुख्तलिफ तकसीमें चलती हैं। सबसे पहली तकसीम वो है मुंतहा के एतबार से। खबर वाहिद की सबसे पहली तकसीम ये है मुंतहा के एतबार से। मुंतहा का माना क्या है? जहां पर सनद खत्म हो जाए और आगे बात शुरू हो जाए। सनद से मुराद होते हैं नकल करने वाले अफराद, और मतन अल्लाह के नबी का फरमान हो, सहाबी का फरमान हो, ताबई का फरमान हो, इसे मतन कहा जाता है। तो जहां पर सनद खत्म हो जाए, आगे बात शुरू हो जाए, खा बात अल्लाह के नबी की हो, खा बात सहाबी की हो या ताबी की हो, इसे मुंतहा कहते हैं। इस एतबार से हदीस मुबारक की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मरफू, नंबर 2 मौकूफ और नंबर 3 मक्तू। ये इंतहा के एतबार से हदीस मुबारक की 3 किस्में बनती हैं। हदीस मरफू उस हदीस को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपके अमल या आपकी तकरीर का बयान हो। वजाहत करने की जरूरत नहीं, कल मैं कर चुका हूं कौल क्या होता है, फेल क्या होती है, तकरीर क्या होती है।
जिस हदीस मुबारक में हुजूर के फरमान का, आपके अमल का या आपकी तकरीर का जिक्र हो, उसे हदीस मरफू कहते हैं। मौकूफ वो हदीस मुबारक जिसमें सहाबी के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। सहाबी ने कोई बात की, वो नकल की गई। सहाबी ने कोई अमल किया, उसे नकल किया गया। सहाबी के सामने कोई काम किया गया, सहाबी ने खामोशी इख्तियार फरमाई, इसे हदीस मौकूफ कहेंगे। हदीस मकतू वो हदीस मुबारक है जिसमें ताबई के कौल, फेल या तकरीर का बयान हो। ताबी ने ये बात की, ताबई ने ये अमल किया, और ताबई ने, ताबी के सामने ये काम किया गया, उसने खामोशी का इजहार किया। इंतहा के एतबार से इन तीन किस्मों के साथ एक और किस्म भी हो सकती है जिसे हदीस कुदसी कहते हैं। आप समझ लें, सबक से फारिग होंगे तो ये मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। इन तीन किस्मों के साथ एक और किस्म भी शामिल हो सकती है जिसे हदीस कुदसी कहा जाता है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात इरशाद फरमाएं और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात इरशाद फरमाएं और उसकी निस्बत आप अल्लाह की तरफ करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली को तंग करता है, मेरे वली को तकलीफ देता है, मैं अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अगर सहाबी अल्लाह के नबी की बात को नकल करे कि हुजूर ने फरमाया, बस हुजूर फरमा दे, बात खत्म, ये होगी मरफू। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इरशाद फरमाए और फिर उसकी निस्बत अल्लाह करीम की तरफ करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, इसे कहते हैं हदीस कुदसी। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, कुरान करीम भी हुजूर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी भी हुजूर अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं, तो कुरान करीम और हदीस कुदसी में फ़र्क क्या होगा? दोनों में बात अल्लाह की होती है, कुरान करीम हो या हदीस कुदसी हो, मगर इनमें कुछ फ़र्क है। उनमें दो फ़र्क आप समझ लें। कुरान करीम अल्लाह का वो फरमान और कलाम है जिसे नमाज में बतौर क़िरात के पढ़ा जाता है, जबकि हदीस कुदसी अल्लाह का वो कलाम है जिसकी नमाज में बतौर क़िरात के तिलावत नहीं की जाती। कुरान करीम की नमाज के अंदर तिलावत की जाती है, और हदीस मुबारक, हदीस कुदसी, इसे नमाज में बतौर क़िरात के नहीं पढ़ा जाता। दूसरा फ़र्क समझे, कुरान करीम को बगैर तहारत के हाथ लगाना जायज़ नहीं है, बगैर वुजू के छूने की इजाज़त नहीं है, जबकि हदीस कुदसी को अगर कोई बंदा बगैर वुजू के हाथ लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन अदब के खिलाफ है। कुरान करीम को हाथ लगाने की इजाजत ही नहीं है। हदीस कुदसी को बंदा हाथ तो लगा सकता है, लेकिन हाथ लगाना ये अदब के खिलाफ है, मुनासिब नहीं है। एक बात है अल्लाह के नबी ने फरमाई, फिर उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की है, तो ये अदब के खिलाफ होता है। बाकी गुंजाइश की हद तक इसमें इजाजत होती है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि फतवा वो इसको छूने की इजाजत देते हैं, लेकिन तकवा वो इसे छूने की इजाजत नहीं देता। तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, हदीस कुदसी ये भी अल्लाह का कलाम होता है, लेकिन हदीस कुदसी और कुरान करीम में ये दो बुनियादी फर्क हैं। तो जहां पर सनद खत्म हो, आगे मतन की बात शुरू हो, इस एतबार से हदीस मुबारक की अब गोया चार किस्में बन जाएंगी। मरफू, अल्लाह के नबी के कौल फेल तकरीर का जिक्र हो। मौकूफ, सहाबी के कौल फेल तकरीर का जिक्र हो। मकतू, कौल फेल और तकरीर का जिक्र हो। और हदीस कुदसी हो जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इरशाद फरमाएं और उसकी निस्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह करीम की तरफ फरमा दें, इसे हदीस कुदसी कहा जाएगा। दूसरी तकसीम,
یہاں پر آپ نے کوئی بات کہنی ہو تو آپ فرما سکتے ہیں، جو بات میں نے کی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو تو آپ اس پر اگر کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ فرمائیں، اگر نہیں کہنا چاہتے تو پھر اس کے بعد اگلی بات شروع کرتا ہوں میں۔ جی کسی ساتھی نے کوئی بات کہنی ہے تو فرمائیں۔ جی عامر بھائی بتائیں آپ۔ جی استاد جی، یہ جو تین آپ نے اس میں ٹرمنالوجیز یوز کی ہے نا، مرفوع، موقوف اور مقطوع، تو ان کا معنی تو ذرا بتا دیجئے۔ تعریف تو کر دی ہے، معنی کیا بتاؤں؟ نہیں، ان کے جو یہ جیسے مرفوع ہے، مرفوع کا کیا معنی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، آپ یہ مطلب تینوں اس میں مفعول ہیں۔ رفع اس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، جی کسی چیز کو اٹھانا، مرفوع اٹھائی ہوئی چیز، جی بلند جی کی ہوئی چیز، کیونکہ یہ بالکل آخر تک لے جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ موقوف یہ وقف سے ہے، کسی ایک جگہ پر ٹھہرا دینا، جی ٹھہر جانا۔ تو موقوف کا درست معنی یہ کہ ایسی بات جو صحابی پر جا کر ٹھہرا دی جائے۔ مقطوع قطع سے ہے، اس کا معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے، درمیان میں انقطاع کا آ جانا، اس کا معنی یقینی بھی ہوتا ہے۔ جی 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 درست، جزاک اللہ خیر۔ جی وقار بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حدیث قدسی اور قرآن شریف کے وہ فرق پھر سے تھوڑا۔ جی کوئی دہرا سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ساتھی جو حدیث قدسی اور قرآن جی کریم میں استاد فرق جی، دہرا سکتا؟ میں دہراتا جی جی خالد صاحب فرمایا۔ ہوں۔ استاد جی، دونوں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، صحیح ہے، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں، لیکن ایک میں فرق یہ ہے کہ جس کو ہم قرآن میں نماز میں تلاوت کریں گے اور ایک کو تلاوت نہیں کریں گے، اور دوسرا اس کے جزاک اندر اللہ، بات ہے یہ کہ ایک کو ہم وضو کے ساتھ فتوے کی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ایک کو فتوے کی صورت میں ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، سمجھ آ گیا کار بھائی؟ جی جی باقی جزاک آپ اللہ۔ سبق سے فارغ ہوں گے تو یہ لکھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک جی جی انشاءاللہ۔ جی۔ جی کسی اور نے کوئی بات کہنی ہو، نہیں تو پھر اگلی تقسیم شروع کریں۔ جی ساریہ صاحب۔ حضرت اسے کنفرم کرنا تھا، متن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو، اور سند کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا تھا، سند کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں اس واسطے اور ان افراد کو جو بات کو نقل کرنے والے ہوں۔ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، آپ میری بات کو جب نقل کریں گے تو آپ چونکہ راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اسے کہیں گے سند۔ میری جو بات ہوگی اسے کہیں گے متن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ صحابی رسول سے، یہ جو نقل کرنے والے افراد کا سلسلہ ہوگا اسے کہا جائے گا سند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اس ہے متن۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، سمجھ آ گیا۔ جی دوسری تقسیم، خبر واحد کی دوسری تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، نقل کرنے والے راوی کتنے ہیں، جو افراد ہیں وہ کتنے ہیں۔ اس اعتبار سے حدیث مبارک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب۔ نقل کرنے والے راوی کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہونے چاہیے، اس اعتبار سے حدیث مبارک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب۔
مشہور اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، لیکن اتنے زیادہ نہ ہوں جو تواتر تک پہنچ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، صحابہ میں سے 3 صحابیوں نے اس بات کو سنا، 3 سے زیادہ ہو سکتے، 3 سے کم نہ ہو۔ آگے صحابی نے بات کی، تابعین میں سے 3 نے اس کو نقل کیا، تابعین نے بات کی، تبع تابعین میں سے 3 نے نقل کیا۔ کم از کم ہر زمانے میں راوی 3 ہو، ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، اسے کہتے ہیں حدیث مشہور۔ لیکن یاد رہے کہ اتنے زیادہ نہ ہوں جو تواتر کی حد کو پہنچ جائیں۔ اگر تواتر تک پہنچ جائیں گے ہر زمانے میں تو پھر وہ مشہور نہیں ہوگی بلکہ وہ متواتر بن جائے گی۔ اس حدیث کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بطور فائدے کے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس حدیث کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں اسے مشہور کہیں گے، یہ محدثین کے ہاں ہے۔ حضرات فقہائے احناف رحمہم اللہ کے ہاں حدیث مشہور کی تعریف اور ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی صحابہ کرام کے دور میں وہ روایت متواتر نہ ہو، تواتر سے کم ہو، لیکن اس کے بعد تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں وہ روایت تواتر کی حد کو پہنچ جائے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی، صحابہ کے دور میں وہ روایت متواتر نہیں تھی، 3 صحابی، 4 صحابی، 5 صحابی، اتنے ایک صحابہ تھے جو اس کو نقل کر رہے تھے، لیکن تابعین یا تبع تابعین کے دور میں اسے نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ تواتر کی حد کو پہنچ گئے، تو اب اسے خبر مشہور کہیں گے۔ اگر صحابہ کے دور میں بھی یہ تعداد زیادہ ہو تو یہ مشہور نہیں، متواتر ہوگی، اور اگر صحابہ کے بعد تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہ تعداد تھوڑی رہے تو یہ خبر واحد ہوگی، مشہور نہیں ہوگی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھیں تو فوراً مجھے ٹوکیں۔ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں حدیث مشہور وہ ہے جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر سے تھوڑے ہوں۔ اگر تواتر کی حد کو پہنچ جائے گی تو یہ متواتر ہوگی، مشہور نہیں ہوگی۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں حدیث مشہور اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کے دور میں متواتر نہ ہو، لیکن تابعین یا تبع تابعین یعنی خیر القرون کے اندر ہی وہ تواتر کی حد کو پہنچ جائے۔ اگر یہ تواتر کی حد میں صحابہ کے دور میں پہنچ جائے تو پھر یہ متواتر ہو جائے گی، مشہور نہیں ہوگی، اور اگر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں متواتر کی حد کو نہ پہنچے تو پھر یہ خبر مشہور کے ہے کہ صحابہ کے دور میں نقل کرنے والے تھوڑے ہوں، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کو نقل کرنے والے راوی یہ اتنے زیادہ ہوں کہ تواتر کی حد کو پہنچ جائیں۔ اب تواتر اور مشہور میں فرق کیا ہوگا؟ تواتر میں صحابہ کے دور میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مشہور کے اندر صحابہ کے دور میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ تم؟ خالد صاحب سمجھتا؟ جی استاد جی، بولوں؟ بولیں۔ جی، حدیث مشہور میں یہ ہے کہ جو محدثین نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ نقل کرنے والوں کی وہ تعداد جو تواتر سے کم ہو اس کو حدیث مشہور کہیں گے یا مستفید کہیں گے، لیکن محدثین کے پاس ہے۔ احناف کے پاس یہ ہے کہ صرف صحابہ کے زمانے سے جو ہے نا انہوں نے اس کو قید کر دیا ہے، اس کے بعد والے زمانے میں وہ مشہوری کہلائے گی۔ صحابہ کے زمانے میں تھوڑے ہوں نقل کرنے والے، جی تواتر سے جی کم، تابعین یا جی تبع تابعین کے زمانے میں یہ تعداد تواتر تک پہنچ جائے تو یہ مشہور ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی
محمد اسامہ شاہ صاحب. استاد جی یہ جو تواتر ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی ایک تعداد ہوگی نا، کتنے اتنی تعداد ہو تو وہ اللہ تواتر. اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. آپ تو سمجھدار ہیں، میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. بھائی جان میں نے ابھی بتایا ہے کہ تواتر کے بارے میں بعض لوگوں نے تعداد متعین کرنے کے لیے اقوال اختیار کیے ہیں. بعض کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 40، بعض کہتے ہیں 70. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تواتر کی کوئی تعداد نہیں ہے. اتنی زیادہ تعداد ہو کہ عقل سلیم سمجھے کہ یہ لوگ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، بس وہ کافی ہے. کوئی تعداد متعین نہیں ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. تو یہ حدیث مشہور ہے. دوسری قسم ہے حدیث عزیز. آپ کے فائدے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جو فقہائے احناف تعریف کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سبق سے فارغ ہوں گے، یہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی، یہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ سبق سے فارغ ہونے کے بعد ہی. دوسری ہے خبر عزیز. ایک منٹ صرف. خبر عزیز اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی کم از کم ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے بندے 2 ہوں. حدیث غریب اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے جس کو نقل کرنے والا ہر زمانے میں راوی 1 ہو یا کسی ایک جگہ پر جا کر 1 بچ جائے. ہر زمانے میں 1 ہو، حضور نے بات کی صحابی اکیلا، صحابی نے بات کی تابعی اکیلا، ایک استاد ایک شاگرد، ایک استاد ایک شاگرد، چلتے چلتے ہمارے پاس محدثین تک پہنچی. یا صحابہ تو زیادہ تھے، بعد میں نقل کرنے والا کوئی 1 بچ گیا. کسی ایک جگہ پر بھی اگر راوی 1 بچ جائے تو اس حدیث کو حدیث غریب کہتے ہیں. اسی کو فرد بھی کہتے ہیں، اکیلا. حدیث غریب کی ایک اور تعریف بھی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث مبارک کو بھی غریب کہا جاتا ہے جس کے اندر ایسے مغلق، پیچیدہ، مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جن کا معنی عام فہم، واضح اور مشہور نہ ہو. اسے غرابت فی المتن کہتے ہیں. متن کے اندر، حدیث مبارک کے اندر ایسا لفظ آ گیا جس کا معنی سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے، یہ بھی حدیث غریب ہے. یہاں پر بھی ایک فائدہ سمجھ لیں، یہ آپ کو بھیجوں گا نہیں، صرف بات کر رہا ہوں کہ حدیث غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. حدیث غریب ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث غریب ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. آپ کی معلومات کے لیے ویسے عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کی سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ بھی غریب ہے، اور جو سب سے آخری حدیث ہے وہ بھی غریب ہے. انما الاعمال بالنیات، یہاں سے بخاری کی ابتدا ہوتی ہے، یہ غریب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، یہ بھی غریب ہے. تو بخاری شریف کی ابتدا بھی حدیث غریب سے ہے، انتہا بھی حدیث غریب پر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے، حدیث مبارک غریب ضعیف بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے ھذا حدیث غریب، یہ غریب ہے، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ شاید ہمارے معاشرے والی غریب ہے. جیسے معاشرے میں غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی، تو شاید حدیث مبارک میں اس حدیث مبارک کی بھی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. تو حدیث غریب اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے جس کو نقل کرنے والا ہر زمانے میں اکیلا بندہ ہو یا کسی ایک جگہ پر بندہ 1 بچ جائے تو اس حدیث کو حدیث غریب کہا جاتا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ پھر سمجھ لیں. سب سے پہلی ہم نے تقسیم پڑھی ہے بنیادی طور پر، وہ ہے تواتر اور خبر واحد. نقل کرنے والے افراد بہت زیادہ ہوں تو متواتر ہو جائے گی، اگر نقل کرنے والے افراد کم ہو تو وہ خبر واحد ہو جائے گی. پھر آگے ہم نے خبر واحد کی پہلی تقسیم پڑھی ہے انتہا کے اعتبار سے. آپ کے پاس 3 لکھی ہوئی، چوتھی پہنچ جائے گی.
حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ دوسری تقسیم ہم نے پڑھی ہے تراویوں کی تعداد کے اعتبار سے، ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو مشہور، ہر زمانے میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو عزیز، ہر زمانے میں 1 یا 1 سے ہر زمانے میں کم از کم 1 ہو تو اسے حدیث غریب کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حدیث مبارک کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ جی معروف صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ جو غریب کے بارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مطلب صحابہ کرام کے زمانے میں بہت یعنی بہت سے راوی کرنے والے ہوں اور باقیوں میں کم ہوں، یا پھر صحابہ کرام میں کم ہیں باقی میں، ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح سے غریب حدیث میں؟ غریب حدیث میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صحابی اکیلا بیان کرتے، جیسے انما الاعمال بالنیات میں نے گزارش کی ہے، اسے بیان کرنے والے صرف حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی یعنی صحابی بھی اکیلا ہو سکتے ہیں، بعد والے بھی اکیلے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہر زمانے میں بہت سے لوگ ہیں لیکن بعد میں ایک ہو جائیں تب بھی یہ غریب میں آئے گی؟ جی تب بھی غریب ہی رہے گی، کسی ایک جگہ پر بھی راوی ایک بن جائے گا تو یہ غریب بن جائے گی۔ عزیز کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم راوی ہر زمانے میں 2 ہوں، اگر 2 سے نیچے چلی جائے گی تو غریب ہی بن جائے گی۔ ٹھیک۔ جی حافظ عرفان صاحب آپ فرمائیں۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی یہ جو حدیث غریب ہے اسی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بدو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر والا بٹن ہے وہ کھلا ہوا تھا، تو وہ مسلمان ہوئے اور چلے گئے۔ بعد میں ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ بٹن بند نہیں کیا، اپنا گلا بھی کھلا ہی رکھا۔ تو کیا استاد جی یہ جو اس طرح کا ایک دفعہ عمل کیا اس کو حدیث غریب کہیں گے؟ نہ نقل کرنے والا، دیکھیں جب حدیث غریب کہیں گے عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نقل کرنے والے جو راوی ہیں افراد ہیں ان کے اعتبار سے ہے۔ آیا اس حدیث کو نقل کرنے والا بندہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ اگر ایک ہی ہوگا تو اسے غریب کہیں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ عمل کیا، یہ غریب نہیں ہے، یہ تو عمل کی بات ہو گئی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے استاد۔ نقل کرنے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ بندے کتنے ہیں۔ دیکھیں جتنے ہم اصول پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثر اصول وہ ہیں جن کا تعلق سند کے ساتھ ہوگا، نقل کرنے والے افراد اور راویوں کے ساتھ ہوگا۔ کچھ ایک اصول ایسے ہیں جن کا تعلق متن کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر باتیں سند کی ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ استاد جی۔ جی یاسر بھائی۔ استاد جی یہ 100 سال سے کم خیر القرون ہوتا ہے، اس کو ذرا دوبارہ بتا دیں، خیر القرون کیا؟ خیر القرون 3 زمانے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اچھا ٹھیک۔ اور استاد جی یہ ہم ہمارے اہل سنت میں ہم کبھی بھی ضعیف حدیث میں اگر عقائد میں ہم نہیں مانتے ہیں، ایسے بزرگوں پہنچنے تو دو، وہاں تک مجھے پہنچنے تو دو۔ اچھا ضعیف حدیث تک پہنچنے تو دو، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بس مجھے خدشہ پھر یہ رہتا ہے کہ میں ان باتوں میں شروع ہو جاؤں تو پھر ہمارا اصول فقہ نہ رہ جائے۔ جی انتظار ہے استاد جی۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ امیر صاحب مجھے اجازت دے دیں، میں ایک اور سبق کے لیے جاتا ہوں۔ استاد جی تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنا سبق شروع کرا دیں پھر۔ استاد جی میں تو غریب ہوں، آپ سب کے تاج ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو غریب صاحب کہہ دوں گا میں، مجھے کیا ہے۔ چلے گا، بالکل دوڑے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔